इसाले सवाब और ख़त्म और फातिहा वगैरह के सही अहकाम व मसाइल सीखेंगे, क्योंकि बाज लोगों ने इन्हीं आयात को बुनियाद बनाते हुए उम्मत के अंदर चंद ऐसी चीजें प्रोपेगेट कर दी हैं कि आज उन चीजों के खिलाफ अगर कोई शख्स किताब व सुन्नत की बुनियाद पर बोलता है तो उसे कहा जाता है कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। यानी इनका कोई मरदूद मर जाए तो ना ये फातिहा पढ़ते हैं ना दुरूद पढ़ते हैं, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। और इस बुनियाद पर उम्मत के अंदर ऐसी रसूमात ऐड कर दी गई हैं कि जिनका किताब व सुन्नत में दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं मिलता। जो चीजें मिलती हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं ईमानदारी से फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर ख्वाब व बात अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस, उनको बुरी लगे या अहले तशय्युअ को, मैं अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए हक बात इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और इसी साले सवाब के कॉन्टेक्स्ट में तीजा यानी कुल का खत्म, फिर 10वें का खत्म, फिर 40वां, और फिर 11वीं शरीफ, फिर रजब के कुंडे और मुहर्रम की शीरनी, इस किस्म के कई एक रसूमात हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दीन का तकरीबन हिस्सा बन चुकी हैं, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। और याद रखें कि जो भी रस्म दीन समझकर अडॉप्ट की जाती है उसके खिलाफ जो बंदा आवाज उठाता है वो बहुत बड़ा मुजरिम समझा जाता है। हमारे इस माशरे में जो चीजें दीन नहीं है उनके खिलाफ आवाज उठाना इतना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह की जो रस्मात में कई एक चीजें जो हिंदुओं के जेर असर मुसलमानों में आ चुकी हैं उनके खिलाफ कोई बोले तो इसको कहते हैं ये फनेटिक है, ये तो फंडामेंटलिस्ट है। और जो चीजें लोगों ने दीन समझकर अडॉप्ट कर ली हुई हैं उनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसकी तो ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे, क्योंकि जो आवाज उठाने वाले हैं वो तो फिर तगड़े हो जाएंगे, ये तो दीन के खिलाफ बोल रहा है। आप समझ रहे शैतान ने कैसा जाल बिछाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारी आज की ये एक्सक्लूसिव गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी जो वेबसाइट है ahlesunnatpak.com, उस पर हमारे यूट्यूब के चैनल 720085 के थ्रू मसला नंबर 74 के नाम से अपलोड हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इस वीडियो बुक, मैं इन तमाम अपने लेक्चर्स को वीडियो बुक्स का नाम देता हूं कि इनके बाद इंशाअल्लाह लोगों को दर्जनों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही जगह हक बात फिरका वारियत से बालातर होकर मौजूद होगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो बुक का उन्वान होगा मसला नंबर 74, इसाले सवाब और खत्म वगैरह के सही फिकी अहकाम व मसाइल। मसला नंबर 74, मसला नंबर 74 के नाम से इसाले सवाब और खत्म और फातिहा वगैरह के सही फिकी अहकाम व मसाइल, इसाले सवाब और खत्म वगैरह के सही फिकी अहकाम व मसाइल। आज के लेक्चर में जितनी भी आयात आएंगी और जो क्रिटिकल अहादीस थी उनके लिए आपको एक रेफरेंस पेज मिल चुका है जिसपे ये तमाम चीजें रिटन फॉर्म में दर्ज है, नोट्स की शक्ल में। आज के लेक्चर में जितनी अहादीस आएंगी उनके इंशाअल्लाह मैं उनमें से जो क्रिटिकल अहादीस होंगी उनके नंबर्स उलमाए हरमैन और बैरूत की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक बयान करूंगा, और बाकी अहादीस जो होंगी सिर्फ उनके रेफरेंस बयान करूंगा, नंबर्स टाइम बचाने के लिए बयान नहीं करूंगा। इसके बावजूद अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो लेक्चर के एंड पे मुझसे पूछ सकता है, या मुझसे ईमेल पर भी राब्ता किया जा सकता है। mirza_95@yahoo.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस के अलावा जितनी और अहादीस हैं उन पर जाहिर है कि सही और ज़ईफ का हुक्म भी लगता है। बुखारी और मुस्लिम पर उम्मत मुत्तफिक है कि इसकी तमाम मुत्तसिल असनाद मरफू अहादीस अति सेहत है। इसके अलावा जितनी अहादीस मैं बुखारी और मुस्लिम से हटकर कोट करूंगा उनकी सेहत के एतबार से मैंने सिर्फ वो अहादीस सेलेक्ट की हैं कि जिन अहादीस को मौजूदा दौर में दो बड़े हदीस के इनके जो माहिर हैं, शेख अलबानी रहमहुल्लाह और हमारे पाकिस्तान में शेख जुबैर अली ज़ई हाफिज़हुल्लाह, दोनों ने मुत्तफिका तौर पर जिनकी सेहत पर हुक्म लगाया है। अगर एक का भी इख्तलाफ था और उसूल मुहद्दिसीन पर वो वाकई इख्तलाफ बनता था, वो तमाम रवायतें मैंने छोड़ दी हैं। लिहाजा अगर कोई कहे जी फलां हदीस को शेख अलबानी ने सही कहा जबकि उसूल मुहद्दिसीन पर वो पक्की ज़ईफ रवायत है, तो मैं बयान नहीं करूंगा। कई ऐसी अहादीस शेख अलबानी ने अपने मनहज की गलती की वजह से उन पर सेहत का हुक्म लगाया, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पर पहले 300 साल के जो मुहद्दिसीन के उसूल है उन पर वो अहादीस ज़ईफ है, इसलिए उनको मैं बयान नहीं करूंगा, स्किप कर दूंगा। आज का लेक्चर दो पोर्शंस पर, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पोर्शन नंबर 1 में इंशाअल्लाह ताला ये 4 आयात का तर्जुमा और इनकी मुख्तसर तशरीह सुनने की सादत हासिल करेंगे, और पोर्शन नंबर 2 में 3 इल्मी पॉइंट्स में इसाले सवाब के मसले को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पोर्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अपना रेफरेंस पेज निकाल लीजिए
ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الانعام آیت نمبر 118 سے 121. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت یا اللہ کے تقرب کے لیے کسی نے کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی، اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ پر اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس نے حرام کی ہیں. جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، بسم اللہ واللہ اکبر، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مینڈے قربان کیا کرتے تھے تو ان کے پہلوؤں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان پر چھری چلایا کرتے تھے. اور یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے. ان پر اللہ کا نام لیا گیا، اس میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نہ کھاؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر. اور یہ مکی دور کی آخری صورت ہے. اس سے پہلے سورۃ النحل نازل ہو چکی تھی، اس کی آیت نمبر 115 میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حرام فرما دی تھی. اسی سے ملتی جلتی آیات پھر سورۃ المائدہ میں بھی آئی، وہ آج ہمارے 10 میں بھی ہیں. پہلی چیز مردار جو خود بخود اپنی موت مر جائے، دوسری چیز بہتا ہوا خون، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھی وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربان کیا جائے. تو وہ ہم بیان کر چکے. الا ما اضطررتم الیہ، ہاں مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ وہ الگ بات ہے، اس میں سے تم کھا سکتے ہو. وہ سورۃ النحل میں بھی موجود ہے اور باقی قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے پھر حرام میں سے اتنا کھایا جا سکتا ہے دل میں قرارت رکھتے ہوئے کہ جس سے جان بچے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، بغیر علم، علم کے بغیر. میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ جو بھی شخص علم کے بغیر بات کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی خواہشات نفس اور اس کے جذبات ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے جذباتی لوگ ہیں اتنے ہی بے علم ہوتے ہیں. ان کو الف بے نہیں دین کی آتی ہوتی، لیکن اتنے جذبات کے ساتھ اپنے عقائد پر محکم ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حق پر کوئی ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم کے. بس جس طرح آباء و اجداد کو پایا، اسی تو شروع تو یہی ہیں، ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک سنی نہیں. جیسا کہ بہت بڑا قرآن و سنت کا عالم ہے کہ بچپن سے ہی قرآن و سنت پڑھ رہا ہے، اس نے آج تک سنی نہیں ہے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، جو افراط و تفرید کا شکار ہے، اللہ کے علم میں ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ہر وہ گناہ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو. ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما كانوا یقترفون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے برائی کی سزا ان کو دے دے گا، وہ پا لیں گے اپنی برائی کی سزا ان قریب. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ، حرام ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں، ان کو وحی کرتے ہیں، خفیہ بات ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ اے مسلمانوں وہ شیطان کے چیلے تم سے جھگڑے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی،
इन्नकुम लमुशरिकून, तो बेशक तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। ये सहाबा को खिताब हो रहा है और उनके जरिए पूरी उम्मत को, कि अगर तुमने भी इन शयातीन की पैरवी की तो तुम भी उन्हीं में से हो जाओगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये क्या वो झगड़ते थे मुसलमानों के साथ, वही मन घड़त किस्से ख्यालात के साथ मुसलमानों को छेड़ते थे कि अच्छा तुम कहते हो कि ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए और ज़िबा तुम खुद करते हो, तो कैसी अजीब बात है कि जो जानवर अपनी मौत मर जाए उसको तुम कहते हो हराम है, ये मुर्दार है, उसको तो अल्लाह ने मारा होता है और वो हराम, और जिसको तुम मारते हो वो हलाल। देखा कैसी पक्की देते थे मुसलमानों को वो इल्मुल कलाम की, जो ये हमारे भी बाज लोग जो है अगली दलाइल रखते हैं सामने। तो अगली दलील पे तो बहुत जबरदस्त बात है कि जिसको अल्लाह मारता है उसको तुम कहते हो हराम, और जिसको तुम अपने हाथ से ज़िबा करते हो कहते हो हलाल। तो इस किस्म के ख्यालात के साथ मुसलमानों से झगड़ते थे। मुसलमानों को कहा गया कि उनकी परवाह मत करो, और अगर तुमने उनकी पैरवी की तो तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अब ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह है इन आयात का, बार बार जिक्र आया कि उन चीजों को खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। इन आयात से दो रिजल्ट्स हमारे सामने आए। पहला कि मोमिनीन की निशानी है कि वो अल्लाह के नाम पर दिए गए ज़बीहा में से खाते हैं, जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा जाए। अब इसी से चंद लोगों ने दलील पकड़ी कि हम भी कुरान पकड़ के पढ़ते हैं और फिर खाने पे फूंक मारते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, आपको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं खाते इसमें से? और कहते नहीं देखिए कुरान में लिखा हुआ है कि जो लोग 11वीं नहीं खाते और जो रजब के कुंडे नहीं खाते और मुहर्रम की शीरनी नहीं खाते उनको तो अल्लाह ताला कहता है तुम मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। हालांकि यहां पर कलामुल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, अल्लाह का नाम लिया गया, अल्लाह का इस्म, और इस्म जो है वो कोई सिफ्त वाली बात नहीं है, अल्लाह का जाती नाम बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही, बल्कि ये पूरी सूरतुल अनाम है ही इसी टॉपिक पे है। लेकिन वो जानबूझकर इस तरह की चीजों के साथ प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अगले दलाइल उनके आएंगे। तो पहली चीज बता दी इसमें, यह साबित हुई। दूसरा, जिस चीज पर ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए ऐसा खाना गुनाह और हराम है, चाहे वो हलाल चीज ही क्यों ना हो। मुर्गी हलाल है, बकरी हलाल है, लेकिन उसके ज़बीहा के वक्त अल्लाह का नाम जिक्र नहीं किया तो चाहे इमाम काबा ने उसको ज़बा किया है वो मुर्दार है, हराम है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर हलाल चीज को कोई फासिक मुसलमान, हत्ता के कोई यहूदी या ईसाई भी जो अहले किताब है, वो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करे तो वो खाना हलाल है। इसका जिक्र सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 के अंदर मौजूद है। उसी आयत के अंदर अहले किताब का ज़बीहा भी मुसलमानों के लिए हलाल किया गया और उनकी औरतों के साथ निकाह करने को भी हलाल करार दिया गया। और ये बाद लोग कहते हैं ये उस वक्त के अहले किताब थे, आज के अहले किताब और है, उस वक्त के और है। भाई उस वक्त भी मुशरिक ही थे अहले किताब, लेकिन अल्लाह ताला ने अहले किताब मुशरिक और बुत परस्त मुशरिकों में फर्क किया है। बिल्कुल इस तरीके से हमें भी कलमा गो मुशरिक और गैर कलमा गो मुशरिक में फर्क करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो कलमा गो मुशरिक है ये तो मुशरिकीन मक्का से भी गए गुजरे हैं, ये अपने दिमाग का इलाज कराया जो ये बात करता है। अल्लाह ताला यहूद नसारा जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डिविनिटी क्लेम करते थे और उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी औरतों से निकाह को जायज करार दिया और उनके शिर्क को अल्लाह तबारक तआला ने शिर्क समझते हुए सिर्फ अहले किताब होने का उनको बेनिफिट दिया। तो जो अहले कुरान है हमारे मुसलमान, अगर उनमें कोई ऐसी खराबी मौजूद है तो उनकी औरतों के साथ भी निकाह बदरजा उला जायज है। ये अक्सर पूछे होते हैं जी शिया के साथ निकाह हो जाता है, जी बरेलवी के साथ हो जाता है, जी अहले हदीस के साथ हो जाता है। इन जालिमों से पूछे कि अहले किताब की औरतों के साथ अगर निकाह हो जाता है तो ये कलमा गो मुसलमान उनसे भी गए गुजरे। बस इन मौलवियों ने उल्टा गेर चला दिया हुआ है फिरका वारियत की लानत की वजह से। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। लेकिन यह बात भी यहां पर याद रखें कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेना काफी नहीं है। बात सूरत में काफी भी हो सकता है अगर आपने सिर्फ गोश्त के लिए ज़बा किया, सिर्फ गोश्त खाने के लिए अल्लाह का नाम लिया, लेकिन अगर वो ज़बीहा अल्लाह के अलावा किसी और के तकर्रुब के लिए है तो इसी में इंप्लाइड है कि उस पर गैरुल्लाह का नाम बोला गया। लेकिन यह मसला इससे इज्तिहादन निकलता है, डायरेक्ट नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है मैं फलां बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहा हूं, इसको हम इज्तिहादन नाजायज समझते हैं, कतई तौर पर हराम का फतवा नहीं लगा सकते, लेकिन जायज किसी सूरत नहीं है। अलबत्ता अगर किसी का यह अकीदा हो गया कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए ये बकरा ये न्याज दूंगा, होगी तो अल्लाह के नाम की लेकिन उनको सवाब पहुंचे, इसकी बरकत से मुझसे मुसीबतें टल जाएंगी, तो अब उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसा अकीदा रखा जो अकीदा सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास रखना चाहिए था। लिहाजा उसका ये सारे का सारा खाना 100% हराम होगा। वले आउज़ु बिल्लाहि ताला। अब यहां पर इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके रेफरेंस पर दूसरे नंबर पर है। ये काफी लंबी आयत है लेकिन उसका कुछ पोर्शन मैंने इसमें नकल किया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल माइदा में शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाइनल अहकाम आए हैं, शरीयत के, यानी इस्लामी फिक्र उसके फाइनल अहकामात।
हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, ये वही जो मैंने कहा था सूरह नहल में भी 4 चीजें, यहां पर 11 चीजें हराम की गई हैं, उनमें से 5 का जिक्र हम आज के 10 के हवाले से उस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। हराम कर दिया गया तुम पर मुर्दार, वद्दम और बहता हुआ लहू, यानी लहू का खाना, खून वैसे पाक है अगर कपड़ों को लग जाए। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, पिग का गोश्त, सूअर का गोश्त। और ये जो मशहूर है कि खिंजीर का नाम जुबान पर ले आए तो जुबान पलीद हो जाती है, तो कुरान पाक में है, अगर कुरान में ये आयत पढ़ रहे हैं तो इसके हर लफ्ज पे 10 नेकियां मिलेंगी जामिया तिरमिज़ी की सही हदीस के मुताबिक। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो शादी तुम्हारे लिए हराम कर दी गई कि जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती का नाम बोला गया, ज़िबा के वक्त या उसके तकर्रुब के लिए। और इसके अलावा भी काफी चीजें आई। फिर एक और चीज का जिक्र आया, वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और जो चीजें बुत के थानों पर ज़िबा की जाती है वो भी हराम की गई। यहां यह जिक्र नहीं कि गैरुल्लाह के नाम पर, बुत खाने जहां पर थे वहां पर अल्लाह के नाम पर भी ज़िबा करना हराम है, क्योंकि वो जगह जो है वो अल्लाह की नाफरमानी की है। किसी ना किसी दर्जे में उस जगह में अगर बुत है या कोई साहिब मजार मौजूद है, उसके तकर्रुब का अकीदा आ सकता है। अगर सदका खैरात ही करना तो इधर ही कर सकते हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। यह भी आयत इसके अंदर आई, दीन के तकमील की खुशखबरी जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत मुबारका हज्जतुल वदा के मौका पर 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन, यौम अरफा के दिन, 10 हिजरी के अंदर जुमअतुल मुबारक के दिन मैदान अरफात में यह आयत नाज़िल हुई। तो इसमें हमें उन चीजों का पता चल गया कि जिनका खाना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। अब रहा मसला KFC या मैकडोनल्ड, इनके जो चिकन की चीजें हैं उनके बारे में क्या शरई हुक्म लगेगा। तो इसमें 2 सूरतें होंगी। अगर तो मुसलमान मुल्कों में KFC है या मैकडोनल्ड्स है या इसी तरीके से और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और जाहिर है कि गवर्नमेंट की इजाजत से वो हलाल चिकन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में K&N's का वो चिकन इस्तेमाल करते हैं, हलाल चिकन, तो यहां पर तो वो खाना बिला कराहत जायज है, हलाल है। अलबत्ता गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर जहां पर इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि ये लोग ज़बीहा करेंगे और शक में इंसान रहता है, वहां पर कतन ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। अलबत्ता ज़बीहा के अलावा जितने खाने हैं अहले किताब के, वो मुतलकन सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में हलाल कर दिए गए हैं। अगर कोई यहूदी या ईसाई दाल पकाकर या सब्जी पकाकर आपके सामने रखता है तो हलाल है, क्योंकि उसमें ज़बीहा वाला चक्कर नहीं है। ज़बीहा के लिए अल्लाह का नाम जिक्र करना, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बहुत जरूरी है। तो गैर मुस्लिम मुल्कों में इन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाज हमारे जदीद स्कॉलर्स ने सही बुखारी की एक हदीस का बड़ा गलत मतलब बयान किया है, मैं चाह रहा हूं यहां पर एड्रेस कर दूं। सही बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 5507 नंबर हदीस है, 5507, जिसमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ न्यू मुस्लिम्स हैं, अराब हैं, पेंडू जड लोग हैं, नए नए मुसलमान हुए हैं, हमारे पास गोश्त हदिया के तौर पर लेकर आते हैं, है मुसलमान है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ज़बीहा के वक्त अल्लाह का नाम इस पर लिया है या नहीं लिया, हम शक में हैं। तो क्या हम ऐसे लोगों का खाना खा लिया करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां, तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर उसमें से खा लिया करो। तो कहते हैं कि इससे ये बात पता चली कि अगर उन्होंने अल्लाह का जिक्र ना भी लिया तो ज़बा के बाद जब खाना पककर तैयार होकर सामने आ गया, चाहे KFC आ गया चाइना के अंदर, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको खा लें। यूसुफ अल-क़रज़ावी साहब को ये बहुत बड़ी इज्तिहादी गलती लगी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। इस्लाम में हलाल और हराम जो उनकी किताब है, वाकई ये है कि इस वक्त उम्मत लेवल की उनकी खिदमत है, और मैंने मसल नंबर 69B में उनका पूरा तारुफ भी करवाया है। आज के दौर के बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, उनको ये गलती लगी तो उन्होंने इस हदीस से सहारा लिया। हालांकि ये हदीस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कोट की। ये हदीस है न्यू मुस्लिम्स के बारे में, और ये हकीकत बात है कि नए मुसलमान जो होते हैं बड़े एहतियात करने वाले होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ शक को जायल करने के लिए अम्मा आयशा से कहा कि आप शक जायल करने के लिए इनका ज़बीहा बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया करो, गैर मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों का। और बिस्मिल्लाह तो वैसे भी पढ़ना चाहिए खाने पर। लिहाजा ये गैर मुसलमानों के बारे में यानी किताब के बारे में ये मामला नहीं है, क्योंकि वहां पर जब तक हमें श्योरिटी नहीं होगी, जब तक हमें यकीन नहीं होगा कि उन्होंने अल्लाह का नाम लिया है, उस वक्त तक हम उसको हलाल नहीं कह सकते। तो अल्लाह का नाम लेना भी जरूरी है अगर सिर्फ गोश्त है। अलबत्ता अगर गोश्त के अलावा कोई और नियत की हुई है, उसमें अल्लाह के अलावा किसी और के तकर्रुब की नियत की, तो अगरचे अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ तब भी वो खाना या वो सदका और खैरात हराम हो जाएगा।
اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم میں. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، 110 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے، اور یہ سیدنا علی کے شاگرد بھی ہیں، اور جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شامل تھے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مولا سے مراد دلی محبوب، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، حدیث متواترہ ہے، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے. یہ مشکل کشا والا مولا نہیں ہے، یہ وہی مولا ہے جو ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں. تو میں نے مولا علی سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5126، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو امت کو نہ بتائی ہو؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی بات تعلیم نہیں فرمائی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو. ہاں مگر میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا. تو ابو طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے اس میں کچھ چیزیں پڑھ کر بتائیں. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا، کسی اور کے لیے ذبح کیا، کسی اور کے نام پر نہیں، کے لیے، عربی الفاظ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا. ہم اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کرتے ہیں لیکن ان کے تقرب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا تقرب ہوتا ہے تاکہ مہمان نوازی کریں گے اللہ خوش ہوگا، تقرب بھی اللہ کا، نام بھی اللہ کا. اور اس معاملے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی، اتنی احتیاط فرمائی، اتنی احتیاط فرمائی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3313 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت اور نظر مانی ہے کہ مقام بوانا پر جا کر کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. بعض روایتوں میں آتا ہے 100 اونٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال ان سے کیے. پہلا سوال، کیا مقام بوانا پر، اس جگہ پر جس پر تم قربان کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے، وہاں پر جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی؟ جاہلیت میں، وہ نہیں، پہلے، ابھی نہیں، پہلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. کیوں پوچھا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی جا کر نظر دے تو لوگ کہ یہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے. انہوں نے فیض ہی چلتا پیا. پہلے پوچھا کہ پہلے تو کہیں بت کی پرستش اس جگہ پر نہیں ہوتی تھی، حالانکہ زمین ساری پاک ہے. کیوں؟ یہ ہے توحید کی سینسٹیوٹی جو پروفٹ نے انجیکٹ کی اپنی امت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال کیا، کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم، موحدین کے امام. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نظر پوری کرو، اور 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ جو نظر تم اللہ کے لیے مانتے ہو اس کو تو پورا کرو، اور ایسی نظر کو مت پورا کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور ایسی نظر کو بھی پورا مت کرو جس میں تم عاجز آ جاؤ. مثلا کوئی یہ منت مان لیتا ہے میں روزانہ 1000 نفل پڑھوں گا تو عاجز آ جائے گا، تو ایسی منت کو توڑ دیا جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایسی منت یا ایسی نظر کا کفارہ پھر وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 مساکین کو کپڑا لے کر دینا ہے. یہ تینوں چیزیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آئی ہیں، اور اگر کوئی اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ مسلسل 3 روزے رکھے. تو آج یہ منت اور نظر میرا ٹاپک نہیں، اس پر میں آلریڈی 55 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 68 کے نام سے قسم، نظر اور منت کے صحیح احکام و مسائل، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کی روشنی میں. اب آتے ہیں لیکچر کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف جو 3 علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پورشن نمبر 2 جو کہ 3 اہم علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ ایصال ثواب، جس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں زندوں کی طرف سے فوت شدگان کی طرف نفع پہنچانے کا ذریعہ. اس میں سب سے اہم ترین عمل ہے مرے ہوئے لوگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا. یہ ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانی بیان فرمایا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں.
रेफरेंस पर आपके पेज के ऊपर रेफरेंस 3 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो कि ईमान वालों के मरने के बाद जो आने वाले ईमान वाले लोग हैं, यक़ूलूना, वो अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, कहते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ रब हमारे, हमें भी बख्श दे और हमसे पहले जितने ईमान वाले गुजरे हैं, फौत हो चुके हैं, जो साबिका मुसलमान हैं, ईमान के साथ दुनिया से गए, ऐ अल्लाह उनको भी बख्श दे, वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों में उन गुजरे हुए मुसलमानों के बारे में कोई कीना न रख। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ऐ रब हमारे, तू बख्शने वाला है बेशक और रहम फरमाने वाला है। ये वो चीज है जो अल्लाह ताला ने कुरान में हम पर फर्ज की है कि ईमान वालों की निशानी है कि वो अपने से पहले फौत शुदगान मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी की तरगीब इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाई, जो सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक किताबुल ज़िक्र व दुआ चैप्टर में 6929 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुसलमान आदमी की वो दुआ जो वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में करता है, कबूल फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जो अपने भाई के लिए गैर मौजूदगी में दुआ करता है, उसके पीछे एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है, और जब वो अपने गैर हाजिर भाई, चाहे वो दुनिया में मौजूद है या नहीं मौजूद, वहां पर मौजूद नहीं, उसके लिए दुआ कर रहा होता है, तो फरिश्ता पीछे से आमीन कहता है और कहता है, अल्लाह तुझे भी वो चीजें अता करे जो तू अपने भाई के लिए मांग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फरिश्तों की आमीन, फरिश्ते जो मुस्तजाबुद दावात हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है, मासूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसाले सवाब का जरिया उम्मत के लिए खुद ही रख दिया दुआ की शक्ल में। चुनाचे सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक है। नंबर 1, उसके सलाम का जवाब दे। नंबर 2, अगर वो मर्ज में मुब्तला हो तो उसकी इयादत करे। नंबर 3, उसके जनाजे में शामिल हो, यह आ गया जिक्र, जनाजे में शामिल होगा तो दुआ करेगा फौत शुदगान के लिए। नंबर 4, जब वो दावत पेश करे तो उसकी दावत को कबूल करे, और ये पर्टिकुलर दावत जो है वो निकाह की दावत, उसको तो वाजिब करार दिया गया बुखारी और मुस्लिम में कि जो वलीमे की दावत है उसको कबूल करना वाजिब है। और नंबर 5, जब मुसलमान छींक में उसके जवाब में कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको जवाब दे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। यरहमुकल्लाह कहना ये 5वां है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक और हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस। आप देख लें मेरे लेक्चर में अक्सर हदीस बुखारी और मुस्लिम से होती है। मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 बातों का हुक्म फरमाया करते थे। यहां तो सिर्फ फरमाया कि ये हक है, वहां पर 7 चीजों का हुक्म फरमाया करते थे। उनमें से ये 5 चीजें भी शामिल हैं, जिनमें यह चीज भी है कि मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ा करो। फिर सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2199 नंबर हदीस है 2199 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुसलमान के जनाजे में 40 ऐसे बंदे शरीक हो जाएं जो अल्लाह के साथ शिर्क ना करते हो, आम मुसलमान नहीं, ऐसे मुसलमान जो शिर्क ना करते हो, तो अल्लाह ताला उन मुसलमानों की शफाअत उस बंदे के हक में कबूल कर लेता है, यानी उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। बड़ा खुश नसीब है जिसके जनाजे में 40 मुवाहिदीन शामिल हो जाएं। और इसी हदीस को मैंने बुनियाद बनाकर एक लेक्चर दिया है 25 मिनट का, मसला नंबर 8 के नाम से, क्या कलमा गो मुसलमान भी शिर्क कर सकता है? मुसलमान का जनाजा पढ़ने वाले मुसलमान ही होते हैं, और फरमाया 40 ऐसे बंदे जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत कर देता है। और वो दुआ, कई दुआएं वैसे अहादीस के अंदर आई हैं, लेकिन एक दुआ जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह है उम्मत के अंदर, वो आपके रेफरेंस पर 4 नंबर पर है। जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1024 और सुनन अबी दाऊद में 3201 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी तकबीर के बाद यह दुआ पढ़ा करते थे जनाजे की नमाज में, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, और जो हमारे हाजिर हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो यहां पर मौजूद नहीं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो हमारे छोटे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो हमारे बड़े हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो मर्द हैं और जो औरतें हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से तू जिसे भी जिंदा रखे
تو اسے اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا, اور ہم میں سے جب کسی کو موت آئے تو اسے ایمان پر موت دینا, آمین. تو دیکھیں اپنے لیے بھی دعا ہے اور اس میت کے لیے بھی دعا. یہ تو ہو گیا جنازہ. بعض لوگ جنازے کے فوراً بعد دعا مانگتے ہیں, یہ دعا ثابت نہیں ہے. اصل دعا جو ثابت ہے وہ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3213 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر اس کی بخشش اور قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا کرو. اور یہ اس حد تک زبردست چیز ہے کہ کتاب الایمان چیپٹر میں صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا آخری حصہ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان, اور چیپٹر ہے وہ کہ اسلام اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس چیپٹر میں یہ حدیث امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا عمر بن عاص نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو کافی نصیحتیں کی. ان میں سے آخری نصیحت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور تمہاری وجہ سے مجھے قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہو. کیا مراد کہ جب تم قبر پر رہو گے اور دعا کرو گے میرے لیے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو روک لینا ہے. اور بعض لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں کہ جی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑے, صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ دعا کی برکت سے سوالات میں استقامت ہوگی الحمدللہ. اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی. تشہد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1324 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ایک طرق میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ, جو شخص تشہد میں یہ دعا نہ پڑھے اس کو کہتے تھے دعا تو اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھ, کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں, بخاری اور مسلم میں کہ درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, لیکن یہ دعا حکمن ہے. صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1324 نمبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے, دوزخ کے عذاب سے, عذاب قبر سے, 2 زندگی اور موت کے فتنے سے, اور 4 مسیح الدجال کے فتنے سے. ان 4 چیزوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دنیا میں بھی ہم نے تشہد میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے, اور مرنے کے بعد مسلمان بھائی کے لیے اس کی قبر پر دعا کرنی ہے, قبر کے سوالات میں استقامت کی. ہاں جی, اب آ رہی ہے تعزیت کی دعا. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, خصوصاً انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک رواج ہے کہ لوگ سوگ مناتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میت پر 3 دن کا سوگ ہے. صرف عورت 4 مہینے 10 دن اپنے خاوند کے لیے سوگ کرے گی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور سوگ یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا یا نوحہ کرنا, اس کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم میں, وہ انشاءاللہ کبھی ٹاپک الگ سے میں بیان کروں گا. سوگ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکے گا, بلکہ محلے دار یا رشتہ دار اس گھر میں کھانا بھیجیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتا تھا گھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کی کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ ویسے تو بہت دعائیں ہیں ملی ہیں, لیکن ان میں سے پرفیکٹ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو پرٹیکولر تعزیت کی دعا ہو, سوائے اس دعا کے جو صحیح مسلم میں آئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2130 کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو وہ آتے ہیں دعا کرو جی, اور دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اس کو اصالہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں, جو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں. صحیح تو بڑی دور کی بات, ضعیف روایت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں. حتیٰ کہ ظلم ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوتا, ان کو بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوا رہے ہوتے ہیں. تو تعزیت کی یہ دعا میں نے اس کی نمبرنگ بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اغفر لی ابی سلمہ, اے اللہ بخشش فرما دے ابو سلمہ کی. یہاں پر کسی اور کا نام لے سکتے ہیں, میرے مرنے کے بعد کوئی تعزیت کے لیے آئے تو اللہم اغفر لی محمد علی, یا کسی کا بھی نام فلاں بن فلاں, ورفع درجاتہ, اور اس کے درجات کو بلند فرما. یہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ عام دعائیں عربی میں پڑھنا افضل ہے, ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر کسی کو یاد نہ ہو. فی المہدیین, اس کے درجات کو بلند کر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جو ان کو مطلب ملا ہے ان میں بھی بلند درجات اس کو عطا فرما. وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ, اور اے اللہ تو خلیفہ بن جا پچھلے اس کے جو ورثاء ہے, بچ جانے والے لوگ, ان پر تو نگہبان بن جا.
یعنی وہ مر گیا, اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اوپر فضل و کرم فرما, وغفر لنا, اور ہمیں معاف کر دے. دیکھ لیں ہر جگہ اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے. وَلَهُ یا رب العالمین, اور اسے بھی اے اللہ, اے رب العالمین, تمام جہانوں کے رب, تمام جہانوں کو پالنے والے, وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے نور بھر دے. یہ دعا کسی کے لیے جائے تعزیت کرنے کے لیے, اور یہ تعزیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کی تھی, ان کی جو بیوی تھی, یعنی جو بیوہ تھی, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تعزیت ان الفاظ میں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے, اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وفات کے بعد تمہارے لیے خلیفہ بن جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور اس کی بھی مغفرت کرے, اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لیے نور سے بھر دے. یہ سارے کلمات, ویسے ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں, لیکن اب تعزیت کے لیے جائیں تو اس طریقے سے جا کر دعا کریں, اور اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا دعا میں بہت افضل ہے, لیکن جن جگہوں پر پرٹیکولر آیا اور جہاں پر تعزیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی, لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انڈیویجول دعا کرتا ہے, یہ نہیں کہنا کرو دعا اور سارے ہاتھ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا معاملہ نہیں. ویسے دعا کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر انڈیویجول اپنی جا کر, تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا, لیکن انڈیویجول دعا کرنی انفرادی طور پر. اجتماعی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے نص موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ نے تعزیت کرنی ہے, اس کے لیے دعا کر دینی ہے. اب یہاں پر چلتے چلتے ایک تحفتاً دعا میں آپ کو بتا دوں, اس کو تو یاد کر لیں. میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے, تو میں نے یہ دعا الحمدللہ زبانی یاد کی. یہ ضمن تحفتاً حدیث لے جائیں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں 2127 نمبر حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جس کو نقصان ہو جائے, کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے, تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے, ایمان والوں کی نشانی. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوئی بھی نقصان ہے, کوئی بھی نعمت ہے, وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی, اس کی طرف واپس چلی جائے گی. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما, میرے صبر کی عوض یعنی کہ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ میرا جو نقصان ہوا ہم اللہ ہی کے لیے تھے, اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم 2127, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی, لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے, اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی, بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیا عطا فرمائے گا. لیکن جب عدت کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد رسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا. ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہے, واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہے. اور انہی کی وہ حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے کہ جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا, اے اہل عراق تم پر اللہ کی لعنت ہو, تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا, اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے کہ جو تم نے ابن رسول کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو اور خود بھی ایک چادر کے نیچے آئے اور پھر آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور یہ جو آخری پورشن ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, بے شک اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے, اور تم نے مولا حسین کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ام سلمہ وہ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اب مجھے چلتے چلتے ان کی باتیں یاد آ گئی, میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن کیا کروں, طرف ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ, اس میں ضعیف سند کے ساتھ ہے, اور مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے, جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے, واقعہ کربلا کی تاریخ 50 احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر, وہ بھی انشاءاللہ اردو میں بھی آنے والا ہے, عربی میں آ چکا ہے. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی, اے لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. بنو امیہ کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ام المومنین کس کی جرت کے رسول اللہ کو گالیاں نکالے ممبروں پر؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کیا اپنے ممبروں پر کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے. تم رسول اللہ پر لعنت بھیجتے ہو کہ علی پر لعنت اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تو محمد رسول اللہ تھے, تم اپنے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہو. والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو انہوں نے بڑا ٹف وقت دیکھا ہے
تو یہ واقعہ کربلا کے بھی 4 سال کے بعد 64 ہجری میں یہ فوت ہوئی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری والدہ۔ اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا، اس کا بھی حکم فرمایا گیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2259 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے 50 سال کے بعد، اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے، کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بقی کی طرف گئے، بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جایا کرتے تھے رات میں قبرستان، وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی۔ یہ مردہ دفناتے وقت نہیں، یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، قبر پہ جا کے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے، صحیح سند ہے المستدرک للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لوٹائے۔ جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس، لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے۔ اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری لے کر آئے الادب المفرد میں، پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر۔ لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، تو یہ بات کرنا بدعت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد، اور امت کا اجماع ہے۔ یہ چند آٹے میں نمک لوگ، ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی۔ الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مدنہ فکر کے وہ اسی کے قائل ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں۔ تو یہ چند علماء عرب نے اگر فتویٰ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے۔ تو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2256، وہی حدیث اما عائشہ کہتی ہے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی، اگر سانس میرا پھولا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے؟ یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا؟ تو مجھے بتاؤ، تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا۔ یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا، غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا۔ تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، قربان جائے اہل بقی کے لیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا، کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے۔ تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی میں شہادت کی موت دی، اور روضہ رسول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی ملی، دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئی، مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی، میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر 8 ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2257۔ یہ 4-5 حدیثیں کٹھی ہیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لیے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے، بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور ظاہر ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، 593 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، سے یہ بات پتہ چلی کہ عورتیں بھی شرعی پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں، بلکہ ان کو جانا چاہیے مزاروں پر نہیں، قبرستان، کیونکہ اما عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی۔ وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لیے ہے جامعہ ترمذی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں، زوار القبور، جو کبھی کبھار جاتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اور وہاں پر امام ترمذی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اما عائشہ قبرستان جایا کرتی تھی۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ اما عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کی قبر پر گئی اور جا کے ان کے لیے دعا بھی کی، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی۔
اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربیع الاول پر، مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، 2.25 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہے. اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے احکامات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا. یہاں آج محل نہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین اس گھر کے رہنے والوں، اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ عافیت کی ہے، دنیا اور آخرت میں عافیت. الحمدللہ. تو یہ دعا بھی یاد کر لیں، میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی. السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامعہ ترمذی میں وہ ضعیف روایت ہے، صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. علمی پوائنٹ نمبر 2، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، زندوں کی طرف سے فوت شدگان کو دعا کے علاوہ کن کن چیزوں سے نفع پہنچایا جا سکتا ہے. اب آ رہی ہے جناب کچھ کڑوی باتیں بھی. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 صحیح الاسناد احادیث، ویسے احادیث تو بہت ہیں لیکن اکثر ضعیف ہیں، جو بالکل ایگریڈ اپان 8 احادیث تھی وہ یہاں پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ ہمیں یہ سارا ایشو کلیئر ہو جائے. اس میں جو چابی ہے اصالہ ثواب کے لیے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4223 نمبر. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو سوائے 3 چیزوں کے کسی اور شے کا ثواب نہیں پہنچتا. مردے کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ. دنیا میں اس نے کوئی کام کیا تھا اور وہ صدقہ جاریہ بن گیا. مثلا اس نے پبلک پلیس کے اوپر وہ پانی کا کولر لگوا دیا. میں نے پبلک پلیس لکھا، لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں کولر لگانا ثواب ہے. پبلک پلیس کے اوپر لگوا دیا، یا مسجد میں کوئی صف بچھا دی، کوئی پنکھا لگوا دیا، کوئی بھی نیکی کا کام کیا جو صدقہ جاریہ بن گیا تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا. نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. قربان جاؤ امام بخاری اور امام مسلم کے آج 1200 سال ہو گئے ہیں، آج تک امت ان کی احادیث کی کتابوں سے نفع اٹھا رہی ہے. اور امام بخاری اور امام مسلم کے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں پہاڑوں کے برابر اجر پہنچ چکا ہے الحمدللہ، امت نے جو ان کے علم سے نفع اٹھایا الحمدللہ. اور ظاہر ان کو ثواب ملنا چاہیے، انہی کی محنت ہے، کسی اور نے نہیں ان کو بخشا، ان کی اپنی محنت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے. حالانکہ دعا کا تو نفع ہر بندے کا ہی پہنچتا ہے، اولاد کا ذکر کیوں کیا؟ یہ پرٹیکولر اولاد کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ یہ کہ جو اولاد کو درد ہے وہ مولوی کو نہیں ہو سکتا. جو آپ نے پیسے دے کے مولوی دعا کے لیے منگوایا ہے وہ تو پیسے لے کے دعا کر رہا ہے، اولاد کو تو درد ہے کہ میرے ماں باپ کا کیا بنے گا مرنے کے بعد. اور دوسرا وہ بھی تشریح صحیح ہے جو اگلی احادیث کر رہی ہے. حدیث نمبر 2 سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3528 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے. اس کی اولاد اس کی کمائی ہے، یعنی اولاد اب جو بھی نیک عمل کرے گی آٹومیٹکلی خود بخود اس کے نیک عمل کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا، چاہے وہ زندہ ہے مردہ، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، نیک اولاد کمائی ہے. کیوں دعا کی گئی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ مجھے امام بنا پرہیزگار لوگوں کا. یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے، مراد یہ کہ میری نسل میں میں پرکھ اور پیشوا بنوں ان لوگوں کا کہ میری نسل میں نیک لوگ آئیں، ان کا امام مجھے بنا. پھر اگلی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ بالکل مسئلے کو واضح کر دے گی. تیسری حدیث سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح حدیث ہے 3660 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں مومن کے جب درجات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرا بیٹا تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد استغفار کرتا ہے. اب اس کو نفع پہنچ رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، حالانکہ درجات انسان کے اپنے عمل سے بلند ہونا چاہیے. تو نیک اولاد کی صرف دعا نہیں بلکہ اس کے سارے اعمال وہ اگر مرنے کے بعد میت کے لیے اصالہ ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو اعمال بھی کرتا ہے اس میں یہ نہیں کہ اللہ میں کچھ آتا ہے، وہ خود بخود پہنچیں گے، کوئی ٹینشن نہ لے، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1388 ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری والدہ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو وہ مجھے صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرور وصیت کرتی، لیکن اس نے وصیت کی کوئی نہیں.
اب اس نے وصیت تو نہیں کی، تو اب میں اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا، ہاں، کوئی پیچیدگی نہیں اس میں، کوئی دوسری بات نہیں، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، ہاں نہیں، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلی حدیث جس کو لوگ ہی نا حدیث کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے کہ جو منت کا پہنچتا ہے باقی نہیں، اس لیے میں نے منت کے بغیر والی روایتیں بیان کی ہیں۔ ہاں منت مانی ہو وہ تو بدرجہ اولا پہنچتا ہے، وہ اگلی حدیث ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث، 5ویں حدیث سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا ہوا اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم والی بھی لے کر آئے اور ایک اور حدیث لے کر آئے، ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل واضح حدیث کہ میرا باپ بغیر کسی وصیت کے فوت ہوا ہے، اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں۔ اب مجھے بتائیے، اس نے مجھے وصیت تو کوئی نہیں کی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کروں، تو کیا اس کا اجر اس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بس دیٹس آل، کوئی کمپلیکیشن والی بات نہیں کی۔ آئے مائی شائی والی بات ہوتی تو لوگ اور مطلب نکالتے، کیٹیگوریکلی فرمایا ہاں پہنچے گا اولاد کا۔ وہ ساری حدیثیں ایک چین سے میں نے جوڑی ہے، بڑی ترتیب، بڑی محنت کی ہے اس پہ تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آئے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے نہ کسی نے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ کہیں لیکچر میں دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس فرقے کی حفاظت کرنی ہے، تو ہر بندہ اپنا مقصد فکر سامنے رکھ کے تو وہ مسئلے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ دو نمبر یہ ہوتی پیچھے۔ چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث ہے جس کو اوپر والی حدیثوں سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یہ بالکل الگ حدیث ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گھوڑوں کی دونوں والی حدیث رمو الدین پہ لگا دے، وہ بالکل الگ حدیث ہے، یہ بالکل الگ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے منت مانی تھی، نظر مانگی تھی اللہ کے لیے، لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، اس کو موقع نہیں ملا۔ اب اگر ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے وہ نظر اور منت پوری کر دوں تو یا رسول اللہ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یا بھی آپ نے سیدھا فرمایا ہاں ملے گا۔ 7ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1852۔ ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اب کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو۔ پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا سنو، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا اور وہ مر جاتی تو کیا تم اس کی طرف سے قرض نہ ادا کرتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرتی۔ تو فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو نا، اللہ کے لیے اس نے منت مانی تھی تو تم اس کے بہاف پر، تم بیٹی ہو اس کی، اس نظر کو پورا کرو۔ الحمدللہ۔ بلکہ 8ویں حدیث جو ہے وہ بالکل اس مسئلے کو اور واضح کر دے گی، الحمدللہ۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے ذمہ 1 مہینے کے روزے تھے، باقی بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ وہ منت والے تھے، تو ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں رکھو۔ اب ساتھ بونس بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ کر لیا، چونگے میں ایک چیز لے لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے روزے تو اس نے منت مانے ہوئے تھے، میری والدہ نے کبھی حج نہیں کیا، اب یہاں منت کا ذکر نہیں ہے، یہ بالکل الگ حدیث ہے۔ یا رسول اللہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا، اب یہ نہیں کہا کہ نظر مانی ہوئی تھی، وہ الگ حدیث ہے۔ یا رسول اللہ اس نے تو حج نہیں کیا، اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں اس کے مرنے کے بعد، نہ وصیت کی نہ اس نے منت مانی ہوئی تھی، کہ اس نے کبھی حج نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طرف سے کیا حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کرو۔ تو اسی کی بنیاد پر حج بدل کروایا جاتا ہے، اس پر نیابت ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے اعمال حدیث میں ملتی ہیں ان پر نیابت ہوگی، لیکن آپ حیران ہوں گے ان تمام حدیثوں میں خالصتاً صرف اولاد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس مسئلے میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ جو ہیں ان میں سے جو اہل حدیث مطلب فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ میری رائے ہے کہ ان کا موقف یہ صحیح ہے کہ یہ پرٹیکولر اولاد کے بارے میں ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، دعا سب کی پہنچتی ہے، لیکن یہ جو صدقہ خیرات یہ سارا وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے جو صحیح مسلم میں اور پھر ابو داؤد میں آیا کہ اولاد اس کی کمائی ہے، تو اولاد کا جو ثواب ملے گا، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس کا قریبی ولی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ اور خیرات، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے لیکن الحمدللہ تمام مقابلے فکر میں اہل حدیث، اہل تشیع میں، بریلویوں میں اور دیوبندیوں کے اندر تمام کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو مطلقاً صدقہ اور خیرات کے قائل ہیں کسی دوسرے کی طرف سے بھی، لیکن یہ موقف کمزور ہے، لیکن چونکہ ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے میں نے بتا دیا۔ مضبوط جو ہے اولاد ہے، لہذا اولاد کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ وہی کرے صدقہ اور خیرات۔ ویسے انشاءاللہ آپ کی طرف سے اولاد کے علاوہ وہ کرنے بھی نہیں لگا، یہ بھی آپ کو بتا دیں، اولاد ہی کرے گی، یہ بات بھی حق ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، کچھ خاص اعمال ایسے ہیں، اعمال کی خاص شکلیں کہ جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ خاص ہے. لیکن 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 اگر کوئی شخص سنت سمجھتے ہوئے ان شکلوں میں سے کوئی شکل اڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اگر وہ سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور یہ تینوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو رات کے وقت میں دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں کی. کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حبشی عورت مجھے نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا اور اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بڑا اہم سمجھا. صحابہ نے سمجھا یہ عام سی عورت ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو دین کا کام کرنے والے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں. مسجد کی صفائی کرنے والی بوڑھی حبشی عورت تھی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا اس کا. ظاہر جنازہ پڑھا, ساری دعا کی اس کے لیے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے جو مسلم میں ترک ہے 2215 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہاں پر جو قبریں تھیں میرے آنے سے پہلے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جنازہ, ورنہ اس کا صحابہ بھی جنازہ پڑھ چکے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے جنازہ پڑھا, بزرگوں سے تو بڑا مطلب صحابہ کا ہے. وہاں پر جو دفن تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے. ظاہر ہے وہ کافروں کی قبریں تو نہیں تھی, کافروں کی قبریں تو نور سے نہیں بھری جا سکتی. صحابہ ہی دفن تھے اور صحابہ نے جنازہ پڑھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے بھر دیا. آپ کو کہتا ہے اگر میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکا اور قبر پہ جا کر پڑھ لوں سنت پر عمل کرتے ہوئے, ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں, اس پر عمل ظاہر حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا فارم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی 8 سال کے بعد. یعنی کہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا, 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی شہدائے احد کے اوپر, اور اس میں زیادہ دعا کی آپ نے, اور وہاں پر آپ نے بڑا رکت انگیز خطبہ دیا. اور صحابہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے باتیں کر رہے تھے جیسا کہ آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں اور زندوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ شہدائے احد نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی. حضور نے وہاں پر جا کر منبر لگا کر خطبہ دیا اور کہا کہ صحابہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں اپنے بعد کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو. البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور اس غرض میں پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں ہلاک ہوئی. اس میں اشارہ تھا جو کچھ ہونا تھا جنگوں میں. ہزاروں لوگ تو حضور کی وفات کے فوراً بعد ہزاروں صحابہ مرتد ہو گئے, مرتدین زکات بن گئے, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. پھر سیدنا مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قتال کیا. تو آپ اشارے دے کر جا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا. اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا چلتا صفین اور نہروان وہاں تک پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں, دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. یہ صحابہ سے ہی خطاب تھا, یہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہے, یہ ہوئے معاملات صحابہ خود مانتے تھے. لہذا صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ امت کا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک میری امت کا گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. یعنی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کبھی شرک نہیں کرے گا. باقی 72 تو دوزخ میں جائیں گے, ابو داؤد و ترمذی میں موجود ہے. صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک دنیا کے مال میں تو پھنس سکتا ہے. جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے, لیکن شرک سے وہ محفوظ رہے گا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے شہداء کے اوپر 8 سال کے بعد دوبارہ نماز جنازہ اس میں دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. اور تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ رک گئے اور فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں, ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. اب صحابہ کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا, یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کشف القبور ہو جاتا ہے. وہ کشف والا مسئلہ بھی میں نے مسئلہ نمبر 6B کے نام سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, کشف الہام اور خوابوں سے متعلق. صحابہ کو قبر کے نیچے نظر نہیں آ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی, اس کے 2 حصے کر کے آدھا ایک قبر پر اور آدھا ایک قبر پر, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا. اس میں یہ الفاظ نہیں ہے
یہ خود مولویوں نے جوڑ لیے کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی، وہ خشک بھی ذکر کرتی ہیں، ان کو یہ مت ماری ہوئی ہے کہ خالی ہری نہ ذکر کرنا، کائنات میں ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ بریکٹر وہ خود لگا لی الفاظ. اور میری بھی زبان جاہلیت کی ایک کتاب تھی اصالہ ثواب والی، آج پوری کتاب کا میں نے خود ہی پوسٹ مارٹم کر دیا. وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی چیزیں، اور حقیقت بات ہے مجھے بھی اس وقت نہیں پتا تھا. ہم بھی اپنے مولویوں کے پیچھے اندر چلتے تھے، خود حدیثیں نہیں پڑھتے تھے کہ اوریجنل کیا حدیث ہے، تو اس لیے دھوکہ کھا جاتے تھے. تو الحمدللہ میرا یہ رجوع بھی پریکٹیکلی اصالہ ثواب والے مسئلے میں ریکارڈ ہو گیا. تو فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے. بعد میں کوئی ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ اس طریقے سے عذاب کسی کا کم کروایا جا سکتا ہے. کسی کی بنیاد پہ جا کے قبروں پر پھول پھینکتے ہیں، تو بھائی پھول پھینکنا ثابت نہیں. اگر کوئی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹہنی توڑے اور اس کے دو حصے کر کے، جیسا کہ مردے کو دفناتے وقت بھی وہ ٹہنی ایک اس کے سرانے لگا دیتے ہیں تاکہ قبر کی لوکیشن پتہ چل جائے، بس ٹھیک ہے، دیٹس آل. پھول شول پھینکنا یہ ضیاء ہے اور اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ ثابت اس سے نہیں ہوگا. دین کا مسئلہ وہ جو پیٹ ثابت ہو، اس طریقے سے ڈرائیوڈ معنی اگر استعمال کریں گے اور اس کی بنیاد پہ کہیں گے جی چادر بھی قبر پہ چڑھائی جا سکتی ہے، کوئی ٹہنی لگ سکتی ہے، ٹہنی بھی سبز کلر کی ہوتی ہے، چادر بھی سبز کلر کی ہوتی ہے، اس طرح تو بھائی دین کا جنازہ نکل جائے گا. اور اسی کی وہ ایکسٹینشنز ہیں، وہ تیجا کرتے ہیں تیسرے دن، پھر 10واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، پھر برسیاں ہوتی ہیں، جمعراتیں ہوتی ہیں. یہ مولویوں کا روزگار لگا ہوا ہے. 11ویں شریف ہر مہینے کی 11 چاند کو، اور نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 571 ہجری ان کا بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے شروع کروائی تھی. آج اس ویڈیو کی وساطت سے میرا چیلنج ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کی کتاب سے یا ان کے کسی شاگرد کی کتاب سے ثابت کرے کہ وہ 11ویں شریف کرتے تھے. یہ چیلنج ہے. یہ 150-200 سال بعد کسی مولوی نے آگے یہ کام شروع کروایا اور تھوپ دیا ان کے اوپر. جس طریقے سے کئی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دی گئی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اسی طریقے سے یہ رجب کے کنڈے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 148 ہجری ان کی یوم وفات تو وہ عرس بناتے ہیں اور یہ کنڈے پھر چل پڑے. یہ جو مشہور ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ سنیوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے ایک بات کی ہے، یہ بات نہیں ہے. ان کی یوم وفات 22 رجب نہیں ہے، ان کی 26 یا 27 بنتی ہے، کیونکہ اب رجب کا مہینہ تو میں نے بتا دیا. یہ بیسیکلی ان کا عرس مناتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نہ کبھی سیدنا علی کا عرس منایا، نہ خود انہوں نے ابھی کبھی اپنا کوئی معاملہ کیا، اور یہ پیچھے سے ان کی طرف چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ حق بات ہے، یہ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نام کے کر رہے ہیں سالے ثواب. ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی سخت حکم لگے گا تو بدعت کا لگے گا. 11ویں شریف کو شرک نہیں ہو جائے گی. یا اسی طریقے یہ شریف میں ان کے زبان میں نے اس کو شریف کہہ رہا جو کہ مشہور ہے. اسی طریقے سے محرم کی شیرنی یا یہ کنڈے یا یہ تیجا 40واں، یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس سے میں کسی بزرگ کا کروں، وہ میں پہلے بتا چکا، اس میں میرا پورا لیکچر بھی لادہ سے مسئلہ نمبر 68 موجود ہے. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 بیٹیاں خود دفن کی ہیں، جوان شادی شدہ 3 بیٹیاں. چوتھی ان کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہوئی. 3 کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میرا یہ چیلنج ہے کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا تیجا کیا ہو، یعنی یہ کل کا ختم یا 40واں یا جمعرات یا برسی. یہاں لوگ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڑھا پڑا آتے ہیں گمراہ ہو گیا ہے، یہ تو برسی بھی نہیں پیوتی کرتا، بہنیں لڑ رہی ہوتی ہیں ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا، یہ باپ کی برسی بھی نہیں کرتا، یہ کنجوس ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائی پہلے، خود فٹ ان کیا اور پھر فتوے لگاتے ہیں، اور دین سے جاہل اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعیف روایت سے کوئی 40واں یہ تمام چیزیں، اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت، یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائس کی ہیں اور اس کے اوپر دلائل کا دیتے ہیں. وہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں. کھانا حلال سامنے رکھا جاتا ہے، کھانا کھانا گناہ ہے؟ نہیں جی. اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے، اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے؟ نہیں. تو کہتے ہیں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو گناہ کیسے ہو جائیں گی؟ نیکی جمع نیکی جمع نیکی برابر ہے نیکی، میتھمیٹیکل ایکویشن. ہاں جی سناؤ. انہوں نے اسی جواب دے سکتے ہیں. ان کا جواب انشاءاللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیوں اس طریقے سے اگر ہم ضرب تقسیمیں شروع کر دیں وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی، اور اس میں پھر ایک دلیل بھی دیتے ہیں، میں ساتھ ہی ذکر کر دوں. بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی. وہ کہتے ہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا اور دعا کی. آپ لوگ کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑھنا یہ شرک اور بدعت ہے. شرک تو ہے ہی نہیں، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ معاف کرے جو ایسے بدبخت ہیں جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں زیادہ ثابت نہیں ہے، لیکن پوری حدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری حدیث میں ان کی موت ہے. یہ بھی پرٹیکولر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی حدیث ہے. وہ کیسے کہ یہ حدیث حضور کے معجزات کے چیپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں، اور پوری حدیث یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو چپکے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ 10 بندوں کو لے کر آ جائیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے، بکری کا بچہ ذبح کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر 300-400 صحابہ موجود تھے، سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو طلحہ کے گھر. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آ گئے. ان کا میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا، حضور نے میرا راز بھی افشا کر دیا، میرے پاس 10 بندوں کا کھانا ہے. تو حضور ان کی بیوی بڑی کامل ایمان مومنہ تھی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. 10 کو تم نے بلایا، باقیوں کو رسول اللہ نے بلایا، تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اتنے میں کیا حضور کا قاصد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیاں پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھانپ کر رکھو، اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حدیث کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا، اس پر کچھ پڑھا. حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا، کوئی ایسے کلمات تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی. یہاں تک تو بیان کرتے ہیں، تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا. پھر پوری سنت عمل کرو نا، کلام بھی پڑھو، دعا بھی، پھر سب کے سامنے اپنا تھوک بھی ڈالو، پوری سنت پہ عمل کرو. یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ معجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. یہ تھوک والا ایسا چھپا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا. اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹانا، بس نیچے سے آٹے کے پیڑے لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ. 300 سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے. پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیشکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے اوپر، تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا. الحمدللہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. یہ تھوک ڈالے نا، میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا، حالانکہ تھوک پاک ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ بھی دیکھا کس کس طریقے سے 2 نمبریاں کرتے ہیں. یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں، بڑا لنگڑا لولا، اور جی یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 40واں برسی کرنا منع ہو گئی نہیں کیا؟ یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے، جو آپ بات کریں گے یہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب بھی اپنے معتقدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا کرو منع کدھر ہے، یہ چپ کر جائیں گے. چپ تو کریں گے ناری لوگ، کتاب و سنت کے منع کے لوگ چپ نہیں کریں گے. آگے ہم سے کو پوچھے تو صحیح انشاءاللہ تعالیٰ ہم جواب دیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ قلم ٹوٹ جائے گی. کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے، اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے، لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے، اور جو نہیں بتائی وہ جائز کیا، وہ ثابت ہی نہیں، وہ بدعت ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیے، اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے اور سامنے اس ایئر کنڈیشن کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، یہ ہوتی ہے؟ یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوتی. زبان سے نہیں ثابت نہیں، لیکن دل میں حاضر کرنا ضروری ہے، وہ حاضر کرنا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. تو کیا ہماری نیت ہوتی ہے؟ یہ معاملات نہیں، انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم الکلام سے جواب ہے، الزامی جواب، جس کو لاجیکل آنسر کہتے ہیں فلسفی میں، اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم، جس کو پنجابی میں کہتا ہوں پھکی ہاضمے کی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی آواز بھی نکل جاتی ہے. تو اذان دینا اچھا کام ہے نا جی، شیطان بھاگتا ہے. عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں بھائی اذان تو بڑا اچھا کام ہے. یہ وہی بات، قرآن پڑھ رہے ہیں، کھانا حلال ہے، مرا ہوا بندہ مسلمان ہے، کیا ہوا اگر کر لیا؟ تو بھائی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے. بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے، وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں، اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے، تو عید کی 2 اذانیں دیا کرو. کہتے ہیں نہیں عید کی اذان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے. تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، کرو. کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی جو بندی، نہ اہل حدیث، نہ اہل تشیع. اب یہ وہی جواب ہے، ہم وہی بات کریں گے الزامی جواب. ثابت نہیں تو کیا ہوا بھائی؟ منع ہے گئی. کوئی صحیح روایت دکھاؤ کہ جس میں آؤ کہ عید کی اذان مت دو، جنازے کی اذان مت دو. نہیں ہے، ثابت نہیں. تو اب ہماری ڈیفینیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو 2 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، دونوں میں حدیث موجود ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد، اس کی وہ داخل کی ہوئی چیز مردود ہے. کیٹاگوریکل، کوئی اچھی بدعت بری بدعت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
2005 नंबर और सुनन निसाई में 3278 नंबर किताबुल जुमा चैप्टर में हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकरीर करते थे, चाहे जुमे की हो, ईद की हो, कोई खुतबा हो, 6 बातें इरशाद फरमाया करते थे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। पहली बात, आगाह हो जाओ इसके बाद कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और बदतरीन काम वो है जो दीन में नए दाखिल किए जाए। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, और ये तमाम दीन में जारी किए जाने वाले काम बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और तमाम बिदअतें गुमराहियां हैं। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और ये तमाम गुमराहियां दोज़ख में ले जाने वाली है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगली दफा बिदअत के कॉन्टेक्स्ट में इंशाअल्लाह मैं डिटेल से गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही उसको माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात को सलफ सालिहीन के मनहज पर इजमा को हुज्जत मानते हुए उम्मत तक पहुंचाने की और खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।